सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, करबला में 10 मुहर्रम को कायनात ने बंदे के अपने खालिक से इश्क की वो इंतहा देखी जो तारीख़ इस्लाम में इससे पहले कभी ना देखी गई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने इस्लाम की बका के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। करबला तो इमाम हुसैन की शहादत के बाद ख़त्म हो जाती, लेकिन शहादत इमाम हुसैन के बाद एक सफ़र शुरू हुआ। ये सफ़र था पैगाम करबला को आम करने का सफ़र। इस सफ़र की मीरे कारवां बनी इमाम हुसैन की हमशीरा हज़रत ज़ैनब। इमाम सज्जाद और हज़रत ज़ैनब के खुतबात ने पैगाम हुसैन को ना सिर्फ ज़िंदा रखा बल्कि पूरी दुनिया में फैला दिया। और आज आप जिधर नज़र डालेंगे आपको हुसैनियत ज़रूर नज़र आएगी। हुसैन के नाम लेवा आपको यकीनी तौर पे दिखाई देंगे, नज़र आएंगे। ये पैगाम हुसैन था क्या? करबला की रूह आखिर थी क्या, बल्कि है क्या? करबला को हम अपनी ज़ात में कैसे समा सकते हैं? इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करेंगे आज उन मौज़िज़ उलमाए कराम से जिनको हमने अपने प्रोग्राम में आज के दिन की मुनासिबत से दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ इस्लामी स्कॉलर्स। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक से पहले मुफ्ती नईम साहब और मोहम्मद रमज़ान सहलवी साहब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सहलवी साहब। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मारूफ इस्लामी स्कॉलर हैं अलामा अमीन शहीदी साहब। तो सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी मुफ्ती नईम साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि यजीद क्यों चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बैत कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या करबला जो है तारीख़ इंसानियत के अंदर इससे बड़ी मज़लूमियत नहीं होगी जिस तरह नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु एक मरतबा आपने उनको गोद में उठाया और उठाकर उस वक्त छोटी सी उम्र थी उनकी, उठाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम रोने लगे और आपने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, हुसैन मुझसे है और मैं उससे हूँ। और फिर ये भी फरमाया कि मेरा नवासा जो है ये शहीद कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप रोने लगे। फिर उसके बाद आपने हज़रत फ़ातिमा को बुलाया, हसन को बुलाया, हज़रत हुसैन को, हज़रत अली को, एक चादर में उनको लपेट लिया और उसके बाद फरमाया कि ये मेरे अहले बैत हैं। कुरान पाक की आयत भी है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, कि अल्लाह ताला ने अहले बैत से गंदगी को दूर कर दिया है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अहले बैत से मुराद यही ख़ानदान है जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू और उनके साहबजादे और उनकी अहलिया हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि इनसे गंदगी को उठा लिया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब निकले हैं मदीना तय्यबा से, तो दरअसल बुनियादी बात ये थी कि यजीद चाहता था कि हुकूमत मेरी कायम रहे और उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट जो है वो नवासे रसूल थे। एक तो उनको बुलाया गया धोखे से, और जब आप पहुँचे तो हज़रत हुसैन के वाक़े करबला से 3 बातें मालूम होती हैं। एक बात तो ये है कि सब्र, कि इतना बड़ा उन्होंने जुल्म किया लेकिन बिल्कुल सब्र किया। दूसरी बात इस्तिक़ामत, 72 अफराद थे कुल, और मुकाबला ये थी यजीद की फ़ौज से था, और जिसमें मासूम बच्चे, औरतें, ख़वातीन, सब ने सब्र व इस्तिक़ामत का किया मुकाबला। और उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है, ये हज़रत हुसैन से बैत करना चाहते थे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु समझ रहे थे कि ये बातिल है,
یہ ناحق ہے، تو یہ حق کے مقابلے میں جم گئے، اور حق کے مقابلے میں جم جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے معصوم بچوں کو بھی شہید کروا دیا، خواتین کو بھی شہید کروا دیا، لیکن یہ ہے کہ باطل کے آگے گردن نہیں جھکائی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل، جب حق آ جائے گا تو باطل چلا ہی جائے گا۔ آج آپ یہ دیکھیے، کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کو تیار ہے؟ کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اتنی بدنامی اس کی ہے کہ آج تاریخ انسانیت کے اندر کوئی آدمی اپنے بچے کا نام جو ہے یزید رکھنے کو تیار نہیں، اور ہر آدمی تیار ہے کہ میں نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھوں، حسین رکھوں، حسن بلکہ مفتی رکھوں۔ صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بلکہ ہم کسی کو تانا دینا چاہیں تم ظالم ہو اور ظلم اینڈ تک پہنچ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ تم یزید ہو۔ جی بالکل، اور انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ یہ سوچئے کہ معصوم بچے، گود کے بچے، ان کو مار دیا، تو واقع کربلا کو بھلانا یہ ناممکن بات ہے، اور اس لیے ناممکن ہے کہ ایسی ظلمن شہادت، مقام تو ملا ہے، اللہ نے بڑا اونچا دیا ہے، شہادت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ موت کو مت کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کیا وہ زندہ ہیں، ان کا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے تمنا ظاہر کی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کو تو وہ مقام دے دیا جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے کافی ہے، اور یزید کو وہ مقام ملا کہ دنیا کا ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ ظالم ہے، کوئی نام رکھنے کو تیار نہیں اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا۔ اس سے آپ اندازہ کریے کہ کتنا بڑا اس نے نقصان کیا ہے، اپنی تباہی کا کوئی حد نہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ٹھیک ہے جی، مفتی محمد رمضان سہلوی صاحب، آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گی، آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ ہم یہ جی ہم یہ سنتے ہیں، مفتی رمضان صاحب میرا آپ سے سوال ہے، محمد رمضان صاحب، ہم یہ سنتے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں، اور بالکل حقیقت کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کس تناظر میں یہ بات کی جاتی ہے؟ میں چاہتی ہوں آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقاصد اور اس پورے سفر میں جو ٹارگٹس تھے، اگر ان کو ایک نظر دیکھ لیں تو ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے ذریعے سے اسلام کو، اسلام کی تعلیمات کو، اور دوسرے لفظوں میں حسینیت کو، اسلام کو ایک ایسا ٹائٹل عطا کر دیا ہے، اور وہ ٹائٹل یہ ہے کہ جہاں ظلم ہوگا، جہاں بربریت ہوگی، جہاں زیادتی ہوگی، جہاں قتل و غارت ہوگا، جہاں انسانیت کے حوالے سے کسی بھی طریقے کی تذلیل کا سامان ہوگا، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ علامت ہے یزیدیت کی۔ اور اس کے مقابلے میں جب حق کی بات ہوگی، جب سچ کی بات ہوگی، جب صداقت کی بات ہوگی، جب مظلوم کی داد رسی کی بات ہوگی، جب حق کے لیے آواز بلند کرنے کی بات ہوگی، تو اس کا نام حسینیت بنے گا۔ اور قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ اللہ کے رستے میں جو شہید کر دیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اس اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس زندگی کا تصور ہمیں بل احیاء ان سے بھی ملتا ہے کہ جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جب آپ حق کے لیے کھڑے ہوں گے، جب آپ حق والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو پھر اللہ رب العزت آپ کے نام کو ہمیشہ زندہ کرے گا، آپ کے پیغام کو تابندگی عطا کرے گا، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حق کے لیے آواز بلند کرنے والا اگرچہ تنہا یا 72 ساتھیوں کے ساتھ امام حسین کے نقش قدم پر ہے، لیکن دنیا دیکھے گی کہ فتح اسی کی ہے، کامیابی اسی کی ہے کہ جو امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں دوبارہ مفتی نعیم صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ آپ نے ایک بڑی اچھی اور گہری بات ابھی کی تھی اپنی گفتگو میں، پھر میں مفتی صاحب کی طرف چلی گئی تھی، رمضان صاحب کی طرف، تو میں نے سوچا میں آپ سے پوچھوں گی جب میں آپ کی طرف آؤں گی۔ آپ نے بات کی کہ بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا،
اب دیکھیں نا کہ 6 مہینے کے ایک بچے کو اگر کوئی شہید کر دے، اس کا مطلب ہے کہ وہ امام حسین کی بہادری سے اتنا ڈرتا تھا یزید، اور کہ وہ بچوں کو بھی یعنی ان کی نسلوں کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا. یعنی وہ 6 مہینے کے بچے سے ڈر گیا کہ یہ جب بڑا ہوگا یہ بھی حسین کی طرح بہادر ہوگا، لیکن حسینیت کو نہ ختم کر سکا وہ. جی بالکل صحیح ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، میں نے ابتدا میں بتایا، صبر، استقامت، شجاعت اور جرت، اور اپنی اولاد میں 6 مہینے کے بچے کو بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دیا. تاریخ انسانیت کے اندر آپ یہ بتائیے کہ ایسی مثال کہاں ملے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا جو ہے یہ ہر دور کے اندر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے آج کشمیر کے اندر جو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کشمیری نوجوان مسلمان جمے ہوئے ہیں، اور وہ یہی مسئلہ ہے جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جمے، وہ استقامت سے جمے ہوئے ہیں. 35 دن ہو گئے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، یہاں تک کہ سنا جا رہا ہے کہ جو ان کی اموات ہو رہی ہیں ان کو گھروں میں دفنا رہے ہیں، لیکن وہ حق کے آگے قائم ہیں. تمام حکومت مل کر جو ہے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی. تو میں سمجھتا ہوں اس واقعے کو اگر آپ ادھر ملائیں تو حقیقتاً یہ بھی جو کشمیریوں پر مظالم ہو رہے ہیں تو اس کی مثال بھی تاریخ انسانیت میں نہیں ملی. اچھا مفتی رمضان صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گی. حسین سے لوگ جوک در جوک ہم نے دیکھا کہ جڑے جاتے ہیں. مذہب اور مسلک کی جو تفریق ہے اس سے بلکہ بالا تر ہو کے کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا. یہ کیا معاملہ، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرکزیت ہے نا اسلام میں، بنیادی طور پر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہے امام عالی مقام کا نظریہ، امام عالی مقام کی سوچ، امام عالی مقام کی فکر، حریت کی، آزادی کی، حق کے لیے آواز کو بلند کرنے کی. دوسری ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذاتی شخصیت. آپ دیکھیں کہ والد گرامی کو دیکھیں تو حضرت علی المرتضیٰ جیسا باپ کوئی نہیں، والدہ کی طرف دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی ماں کوئی نہیں، بھائی کی طرف دیکھیں تو امام حسن جیسا کوئی برادر اکبر اور کوئی اس شان والا بھائی نہیں، نانا کو دیکھیں تو سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو ذات میں مرکزیت، محبت، جامعیت اس قدر سمٹی ہوئی ہے کہ بلا تفریق مسلک و مذہب آپ کہہ لیجئے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم کو پکارے گی کہ ہمارے ہے حسین. یہ امام علی مقام کی خداداد مقبولیت ہے، یہ آپ کی خداداد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور عوام میں، اور شہادت اور مظلومیت کی وجہ سے آپ کی ایک ایسی عالمگیریت اور عالمگیر پاپولرٹی ہے کہ جس میں مسلک مذہب کی قید میں کہتا ہوں پیچھے رہ جاتی ہے. وہ نظریہ اتنا مضبوط ہے، وہ تھاٹ اتنی مضبوط ہے، وہ فکر اتنی مضبوط ہے، اتنی سٹرونگ ہے. اور اس فکر اور تھاٹ جس کو حسینیت کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے اصل میں پاور اتنی زیادہ ہے اور مظلومیت کی وہ منظر کشی اتنی زیادہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہی نہیں پوری تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے اس شہادت کو، امام علی مقام کے نظریے کو، امام علی مقام کی شخصیت کو اتنی جاودانی عطا ہو گئی ہے اور اتنی محبوبیت عطا ہو گئی ہے کہ وہ محبوبیت کسی اور کے حصے میں آ نہیں سکتی ہے. اس لیے ہر کوئی اپنے آپ کو حسینی کہتے ہوئے، اپنے آپ کو امام حسین کا محبت کرنے والا کہتے ہوئے، اپنے آپ کو امام حسین کے ساتھ لنک کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے، اپنے آپ میں پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میں حسینی ہوں. کیا مطلب کہ بھئی مجھے میرا ٹائٹل اور میری پہچان امام علی مقام کے حوالے سے ہے. اس وجہ سے ہر ایک اس نظریے، سوچ اور شخصیت کی وجہ سے امام علی مقام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، منسوب کرنا، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے. اور یہ سعادت امام علی مقام اور شہدائے کربلا، واقعہ کربلا، امام علی مقام کے ذریعے سے امت کو ہی نہیں پوری انسانیت کو عطا ہوئی ہے. ابھی مفتی نعیم صاحب نے بڑا خوبصورت کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ وہ کشمیری مسلمان ہمارے بھائی جو ہیں وہ بنیادی طور پر جس مظلومیت کے اندر موجود ہیں، ایک کربلا وہاں ہوئی تھی، ایک کربلا آج کشمیر میں ہے، اور حسین کے علم بردار، حسینیت کے علم بردار آج بھی کشمیریوں کے ساتھ ہیں. اس لیے کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہی حسینیت ہے، اور جو حسینیت سے، حسین سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً اپنے آپ کو باعث عزت اور باعث شرف محسوس کرتا ہے. اس لیے
اچھا مفتی نعیم صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا کہ کیا امام حسین کا اپنے لشکر کے ہمراہ 2-3 یا ہم کہہ سکتے 4 نقطوں پر اختلاف کرنا اور پھر جنگ کا ماحول بن جانا، کیا یہی مکمل بات ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفہ ہے؟ دیکھیں امام حسین رضی اللہ عنہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، وہاں تو کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے. پہلے ان کو بلایا کہ آپ آ جائیں، ہم سب کچھ ماننے کو تیار ہیں آپ کی باتیں، اور جب وہاں پہنچے ہیں تو جنگ کا سما خود بنایا انہوں نے، اور انہوں نے جنگ کا سما بنا کر آخر میں تو یہاں تک انہوں نے کہا کہ مجھے ملا دو اس سے تاکہ میں بات کر لوں، لیکن بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، اور خیموں کے اندر گھس گئے، ان کو آگ لگا دی اور جلا دیا اور یہ کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا پلی پلانے کی یہ منصوبہ تھا کہ ان کو کسی طرح بلایا جائے اور بلانے کے بعد کوفہ بلا کر پھر اس طریقے سے کیا جائے، ورنہ وہ جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے. انہیں تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ آئیں اور آ کر جو ہے ہم آپ سے بات چیت کر کے معاملات کو طے کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے دھوکہ دیا، فریب کیا، اور یہ واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے جی. اچھا تو مفتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. محمد رمضان صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ یزید آج بھی ہے، کسی بھی روپ میں ہم کہہ لیں کہ ہمیں نظر آتا ہے، جیسا کہ نریندر مودی کو اگر میں یزید، وقت کا یزید کہہ دوں تو آپ لوگ اگری کریں گے، سیکنڈ کریں گے میری بات کو. اور جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ حسین کے فالوورز ہیں، مسلمان ہیں، اور وہاں پہ ان پہ ظلم کا سلسلہ ایسا شروع ہوا ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. لیکن ساتھ ہی پھر ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. وہ حد کب آئے گی اور کب مٹے گا وہ ظلم جو کشمیر میں جاری؟ ڈاکٹر صاحبہ بڑی فکر انگیز بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اور اس کو بیان کرنا ضروری ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی سوال کے جواب میں کہا ہے کہ یزیدیت بنیادی طور پر ظلم کا ٹائٹل ہے، اور حسینیت مظلومیت یا حق کا ٹائٹل ہے. باطل کا ٹائٹل، باطل کا عنوان یزیدیت ہے، حق کا عنوان حسینیت ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا، جہاں کہیں زیادتی ہوگی، اور میں یہ بات بغیر کسی مذہب و مسلک کی تفریق کے کہہ رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہے وہ ظالم یزید ہے اپنے وقت کا، اور جہاں مظلوم ہیں، جہاں حق کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، وہ حسینیت کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اور آپ نے یہ جو کہا کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، یقیناً مٹ جاتا ہے. دیکھیے مٹ جانے کی 2 صورتیں ہیں. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بظاہر دنیا نے یہ دیکھا کہ آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا. بظاہر دنیا میں فتح و شکست کا معیار یہ ہے کہ جس کی فوج باقی رہے وہ فاتح قرار پاتا ہے، اور جس کی فوج ختم ہو جائے، جس کے ساتھی ختم ہو جائیں، وہ مفتوح ہوتا ہے، وہ مغلوب ہوتا ہے. لیکن امام علی مقام نے حق کے لیے جو آواز کو بلند کی ہے، اس میں ایک جنگ کی جیت کا ایک عجب سٹینڈرڈ دیا ہے. وہ یہ ہے کہ حسینیت یہ نہیں ہے کہ تمہاری فوج شکست کھا گئی یا تمہارے ساتھی قتل کر دیے گئے. اللہ اکبر. امام علی مقام آپ نے تو فتح و شکست کے معیار کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. یزید بچ کر بھی، زندہ رہ کر بھی، اس کے فوجی اور اس کے سپاہی جو ہیں وہ بچ کے زندہ رہ کے بھی وہ ناکام ہیں، وہ مغلوب ہیں. فاتح امام علی مقام ہیں، فتح پانے والے، شہادت پانے کے باوجود حیات جاودانی حاصل کرنے والے امام علی مقام ہیں. کشمیری بھائیوں کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ جس ظلم کی چکی میں 35 دنوں سے پس رہے ہیں، یزید، نریندر مودی جو ہے نا جی، اس کو میرے تو خیال میں یزید سے بھی آپ کہہ لیجئے کہ کسی اگلے درجے کے ٹائٹل کو دینے کی ضرورت ہے. وہ تو یزیدیت کا ظلم بھی لگ رہا ہے کہ اس سے پیچھے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری ذمہ داری اس سینیریو میں یہ بھی بن جاتی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، جیسا کہ ہماری افواج نے، ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے، ہمارے وزیر خارجہ نے پوری قوم کے ساتھ مل کر یک آواز ہو کر ان کے لیے آواز بلند کی ہے، اور ہر قسم کے حالات کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہی حسینیت ہے، یہی حسینیت ہے، اور یہی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت اور مدد کا تقاضا ہے. ٹھیک. اچھا مفتی نعیم صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یزیدیت ہے جی کہ باطل کا ساتھ دینا،
باطل اگر غلط کر رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ظلم کا سلسلہ ڈھائے چلا جا رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا ظلم، لیکن اس کے آواز کے ساتھ آواز ملانا یا پھر اس کو شٹ اپ کال بھی نہ دینا، کیا ہم اس کو بھی یزیدیت کہہ سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، کھل کے بیان کرتے ہیں اپنا سوال، کہ اب پاکستان حق سچ کی بات کر رہا ہے، یعنی پاکستان کشمیریوں کے لیے لڑ رہا ہے، ہر فورم پہ آواز اٹھا رہا ہے، یعنی ہم ان کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اس یزید نریندر مودی کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو چکے ہیں، لیکن جو دنیا خاموش ہے اس دنیا کے لیے ہم کس لفظ کا استعمال کریں آج پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، وہ اس وقت اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک ملک جو مسلمان ملک کہلاتا ہے، اس نے نریندر مودی کو بلا کر اس دوران جب کرفیو لگا ہوا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اپنے ملک کی اعلیٰ تمغہ اس کو دیا، اور اس کو دینے کے بعد اس کو روانہ کیا، اور اپنے ملک کے اندر ان کا وہ بنایا مرکز، سب سے بڑا مرکز بنایا، مندر جسے کہتے ہیں، اس کو بنایا۔ یعنی مفتی صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اپنا دنیا اپنا مفاد دیکھ رہی ہے، تو میرا سوال وہیں پہ کہ دنیا کو ہم پھر کیا کہیں جو اس وقت کی یزید نریندر مودی کو شٹ اپ کال نہیں دے رہی؟ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھی اس طرح ٹائم پہ اپنا مفاد اسی طرح دیکھ رہی ہے جس طرح کوفہ والوں نے اپنا مفاد دیکھا تھا اور مکر گئے؟ جی کیا کہا آپ نے؟ جی مفتی صاحب جی کیا کہا آپ نے؟ میں سنا نہیں۔ میں نے آپ سے بولا کہ کوفہ والوں نے جس طرح اس ٹائم پہ اپنا مفاد دیکھا اور وہ اپنی بات سے مکر گئے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھی کوفہ کی طرح اپنا مفاد اس ٹائم پہ دیکھ رہی ہے۔ 100% یہی بات ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج یہاں کشمیریوں کو اس لیے نہیں مارا جا رہا کہ وہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے، اور وہاں پر جو ہے ان کو مندر بنا کر دیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ اور مشرکین کو نکالو، یہ مشرکین کے لیے مندر بنا رہے ہیں اور ان کو جگہ دے رہے ہیں، یہ حکمران ظالم ہیں اور انہوں نے ظلم کیا ہے بہت بڑا جو اس طرح کر کے، اور یہ بچیں گے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو ہے مظلوم کا ساتھ چھوڑ کے ظالموں کا ساتھ دیا ہے اور ظالموں کا استقبال کیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اس کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ عالم اسلام جو ہے، ہم کافر کو تو نہ کہیں، غیر مسلم کو تو نہ کہیں، عالم اسلام اب تک اس پر آواز نہیں اٹھا رہا۔ 34-35 دن ہو گئے ظلم ہوتے ہوئے، تو اب آپ دوسروں کو کیا کہیں گے؟ پاکستان ہی ایک ایسا ہے اور چند ممالک ایسے ہیں جو اس وقت کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، باقی تمام ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، اس پر تمام دنیا کے مسلمانوں کو افسوس کرنا چاہیے اور ان کی مذمت کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک بہت اہم سوال، میں یہی سوال آپ دونوں سے پوچھوں گی باری باری۔ پہلے میں مفتی صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں، مفتی محمد رمضان صاحب، اس کے بعد میں یہی سوال مفتی نعیم صاحب آپ سے پوچھوں گی۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں کربلا کے واقعے کی، ہر محرم 10 محرم کا خاص طور پہ ہم بہت یاد کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، تو کربلا کا واقعہ باقاعدہ ایک ڈفرینس ہے جی، حق اور باطل کے درمیان، مظلوم اور ظالم کے درمیان ایک لکیر ہے، پہچان کرواتا ہے، ڈفرینشیٹ کرتا ہے، لیکن یہ واقعہ ہمیں ایک اور چیز سکھاتا ہے، وہ ہے صبر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا امتحان تھا وہ، اور وہ بہت بڑی ہستیاں تھے جن کا اتنا بڑا امتحان تھا، اللہ کی راہ میں انہوں نے جان قربان کر دی، لیکن ہمیں چھوٹا سا مسئلہ آ گھیرتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، ہمیں ہمارا من پسند کوئی کھانا نہ ملے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، ہمیں نہیں ملا، وہاں تو پانی تک نہیں مل رہا تھا، بنیادی ضرورت کی چیزیں تک نہیں مل رہی تھی۔ صبر ہمیں کتنا سیکھنے کو ملتا ہے اس واقعے سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت ایک معاشرتی پرابلم جو ہے آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ ہے مصیبت میں بے صبری کرنا اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دینا۔ قرآن مجید نے جہاں شہادت کا ذکر ہے، وہاں یہ فرمایا ہوا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضرور آزمائش کرنی ہے، خوف کے ذریعے سے، جان مال پھلوں میں کمی کے ذریعے سے۔ یہ جتنے امتحانات ہیں دنیا کی زندگی کے، وہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ سے وہ تمام کے تمام امتحان میدان کربلا میں لیے گئے، لیکن
اللہ تعالیٰ نے خوشخبری یہ دی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس قسم کی تمام مشکلات سے کامیابی کے ساتھ نکلنے کا راستہ صرف صبر ہی ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ مفتی نعیم صاحب، میں آپ سے بھی سوال کا ایک شارٹ آنسر چاہوں گی، شارٹلی ذرا بتا دیجئے گا کہ صبر کا کتنا درس ملتا ہے اور ہم کتنا سیکھتے ہیں اور کتنا امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں؟ قرآن پاک میں متعدد جگہ صبر کا حکم دیا ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت مجھے بڑی اچھی لگی ہے، اور ساری آیتیں ہیں قرآن پاک کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ صبر کیجئے، ہماری آنکھیں، ہماری ذات تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی آنکھوں کے اعتبار سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ صبر کر رہے ہیں۔ تو صبر جو ہے وہ واقعتاً حقیقت بات یہ ہے، مشکل کام تو ہے، لیکن اس کے بعد جو راہیں کھلتی ہیں، جو راستے کھلتے ہیں اور کھل رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے کشمیری بھائی بھی جو صبر کر رہے ہیں، نتیجہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا اچھا ہی کریں گے، اور نتیجہ اچھا ہی ہوگا، اس لیے کہ ظلم کو مٹنا ہے اور صبر کو آگے بڑھنا ہے۔ بے شک۔ مفتی نعیم صاحب اور مفتی محمد رمضان صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے آنے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے امین شہیدی صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کربلا کے حوالے سے کہ کربلا کی روح آخر ہے کیا، اور یہ پیغام حسین تھا کیا، ہے کیا، اور ہم نے اس کو کتنا سمجھا۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب۔ علامہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، وارم ویلکم ان دی پروگرام۔ علامہ صاحب، کربلا کا واقعہ تاریخ انسانیت کا اگر میں سب سے بڑا المناک دن کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، پگری کریں گے۔ 10 محرم کا دن آیا، کیوں، کن حالات نے معاملے کو اس نہج تک پہنچا دیا کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا؟ فلسفہ کیا تھا اس کے پیچھے، میں جاننا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حق اور باطل کا معرکہ یعنی مخلوق کی خلقت سے لے کر آج تک ہمیشہ ہر دور میں اور ہر زمین میں جاری رہا ہے، اور تا قیامت جاری رہے گا۔ باطل کی قوتیں جتنی بڑی ہوتی ہیں، حق کی قوتوں کو اتنا زیادہ بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے باطل کی قوت کو پچھاڑنے کے لیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کینسر کی بیماری ہو، ارلی سٹیجز پر ہو تو چھوٹے آپریشن اور سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آخری سٹیج پر ہو تو پھر زندگی اور موت کا سوال جب آئے تو وہاں پر جو ہے کاٹ کوٹ اور چیر پھاڑ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کا علم اٹھایا اور وہی لے کر تشریف لائے، اس دین کو تا قیامت رہنا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، وصال کے بعد، رفتہ آہستہ گریجولی وہ معاشرہ اس طرح سے انحطاط کا شکار ہوا کہ صرف 50 سال کے اندر، صرف 50 سال، میں بار بار کہہ رہا ہوں، صرف 50 سال کے اندر معاشرہ اس نہج پہ پہنچ گیا کہ مسند پیغمبر پر، رسول کریم کی مسند اور ان کی سیٹ پر ایک ایسا شخص بیٹھ گیا جو اللہ کا بھی دشمن تھا اور رسول کا بھی دشمن تھا۔ ایک ایسا شخص اسلامی ریاست کے خلیفہ کے طور پر خلافت کی مسند پر براجمان ہوا، جو وحی کا انکار کرتا تھا، اللہ کا انکار کرتا تھا، یہاں تک کہ شعر کی زبان میں رسول کریم کا استہزاء یعنی مزاح اڑایا کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا کہ انہوں نے وحی کا ڈھونگ رچایا تاکہ عرب خطے پر اس قبیلے کا قبضہ ہو سکے۔ یہ اس کے الفاظ تھے، یہ اس کی شاعری تھی۔ یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ اس نے قرآن کا انکار کیا، قرآنی آیات میں تبدیلی کی۔ یہاں تک بات پہنچی کہ اس نے لوٹ مار کا سلسلہ عام کیا، رسول اللہ کے گھرانے کے لوگوں کو بھی اور رسول اللہ کے اصحاب کو بھی چن چن کر قتل کروانا شروع کیا۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ اس نے اللہ کے حلال کیے ہوئے امور کو حرام کرنا شروع کر دیا اور حرام کیے ہوئے امور کو حلال کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ اس نے نماز شراب پی کر پڑھانے کی ترغیب دلائی اور اس کے گورنرز
مختلف علاقوں خصوصاً کوفہ کے اندر رات بھر شراب کی محفل سجاتے تھے اور صبح مسجد کے محراب میں آ کر 2 کی جگہ 4 رکعت فجر کی نماز پڑھاتے تھے، اور پھر نماز کے بعد قے کرتے تھے جو ساری رات انہوں نے شرابیں پی ہوئی تھیں وہ محراب مسجد میں الٹی کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد پلٹ کر لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کیا مزید نمازیں پڑھاؤں تمہیں؟ دین کا یہ حال تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہاں تک نوبت پہنچ چکی تھی کہ یزید کے بارے میں تمام مورخین نے لکھا ہے کہ وہ حرام کاری اور بدکاری میں اپنے محرمات کو بھی معاف نہیں کرتا تھا۔ انسان بدکاری کرتا ہے تو دوسروں سے کرتا ہے، اپنی ماں بہن بیٹی اور اس طرح کے رشتوں سے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور اس کو اس کا محرم قرار دیا ان سے نہیں کرتا، لیکن یزید یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ جب معاملہ اس نہج پر پہنچ جائے تو اب ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، یا مرو یا مارو، یا ختم کرو یا پھر دین کا فاتحہ پڑھ لو۔ اب ایک ایسے معاشرے کے اندر، ایسے ماحول کے اندر، ایسی سچویشن میں زمین کے اوپر اللہ کے نبی کا آخری بیٹا حسین ابن علی ہے۔ یہ آخری بیٹا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پنجتن پاک میں سے صرف امام حسین اس زمانے میں باقی بچے تھے 60 ہجری میں، اور امام حسین علیہ السلام کو آیے مباہلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کا بیٹا قرار دیا ہے، اللہ نے قرار دیا ہے، میں اور آپ نے نہیں۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زمین کے اوپر اللہ کہ رسول کا آخری بیٹا باقی بچا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تسلسل سے چلتا رہا اور نبی کریم نے اس دین کو مکمل کیا، اس دین کی جب ایسی دھجیاں اڑائی جانے لگیں کہ اس کی تمام چیزوں کو ملیامیٹ اور پامال کیا جائے، تو پھر 2 صورتیں ہیں، یا یہ کہ تمام مسلمان کھڑے ہوں اور اس دین کی حفاظت کریں، اور اگر تمام مسلمان کھڑے نہ ہوں تو پھر کم از کم وہ کھڑا ہو جو اس دین کا وارث بھی ہے اور پیغمبر کی مسند کا اہل بھی ہے۔ لہٰذا حسین ابن علی علیہ السلام نے وہ کام کیا جو نبی کی مسند کے حقیقی جانشین کو کرنا چاہیے اور نبی کے وارث کو کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارات میں پڑھتے ہیں کہ السلام علیک یا وارث آدم صفی اللہ، اے حضرت آدم کے وارث حسین تم پر ہمارا سلام ہو۔ ہم پڑھتے ہیں اے موسیٰ کے وارث حسین، اے عیسیٰ کے وارث حسین، اے ابراہیم کے وارث حسین، اے نوح کے وارث حسین، اے محمد عربی کے وارث حسین تم پر سلام ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام انبیاء کی وراثت حسین ابن علی کے پاس تھی، اور 60 ہجری میں جب یزید تخت نشین ہوا تو صورتحال ایسی تھی کہ اب اس وارث کو ایسا کام کرنا تھا جس سے یہ جو سویا ہوا معاشرہ ہے، بے جان معاشرہ ہے، بے حس معاشرہ ہے، تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود آنکھ بند کر کے صرف اپنی نمازوں اور روزوں میں مصروف معاشرہ ہے، اس کو یہ بتایا جا سکے کہ روزہ اسلام نہیں ہے، نماز اسلام نہیں ہے، بلکہ روزہ اور نماز اسلام کا ایک رکن ہے۔ جب خود اصل اسلام کی روح پامال ہو جائے تو پھر نہ یہ روزہ کام کا ہے نہ وہ نماز کام کی ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے 27 رجب کو مدینہ سے مکہ کی طرف سفر شروع کیا اور مکہ پہنچے، مکہ میں 4 مہینے رہے، لیکن یہ نقطہ آپ کے پیش نظر تھا کہ آپ اس اسلامی معاشرے کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو، جن میں صحابہ کرام بھی تھے، تابعین بھی تھے، تبع تابعین بھی تھے، صحابہ کے فرزند بھی تھے، بچے بھی تھے، اس معاشرے کو سمجھا سکیں کہ اصل دین کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ 8 ذی الحج وہ تاریخ ہے جب مکہ میں تمام آنے والے حاجی احرام پہنتے ہیں، منا کا رخ کرتے ہیں اور حج کے ارکان بجا لاتے ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی عجیب صورتحال ہے، آپ نے 8 ذی الحج کو بجائے منا جا کر حج کرنے کے، آپ نے احرام حج کو عمرے میں بدلا اور وہاں سے رخ کیا عراق کا۔ گویا ان تمام حاجیوں کو بتا رہے ہیں کہ تم احرام پہن کر حج کی نیت سے تو آئے ہو، لیکن یہ حج تب حج ہے جب اسلام بچے۔ اگر اسلام کی روح مزمحل ہو جائے، پامال ہو جائے، تو اس کے بعد تمہارا یہ حج کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے میں اس حج کو چھوڑ رہا ہوں اور اصل اسلام کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی۔ ٹھیک جی
ٹھیک. اچھا علامہ صاحب میں آپ کی بات ختم کرنے کا انتظار کری تھی, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی, بہت امپورٹنٹ باتیں آپ بتا رہے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کربلا میں جو شہید ہوئے تھے, شہید ہونے والے بھی نمازیں پڑھ رہے تھے اور قاتل بھی نمازیں پڑھ رہے تھے. اسے اگر ہم آج کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں ایسے کئی گروہ نظر آئیں گے. یعنی امام حسین نے کربلا میں یہ لکیر بھی کھینچ دی تھی کہ مسلمان کون ہے اور خوارج کون ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل آپ کا سوال جو ہے سولہ نے درست سوال ہے اور انتہائی قیمتی سوال ہے. اسی لیے وہ جو پرانی پہلے میں نے بات کی تھی اس کی آپ کے اس سوال سے تائید بھی ہوتی ہے. دیکھیے نماز پڑھنا مسلمانی نہیں ہے, صرف روزہ رکھنا مسلمانی نہیں ہے, صرف حج پہ جانا مسلمانی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے کرپٹ لوگ سالانہ حج پر جاتے ہیں اور 5 سٹار حج کرتے ہیں, انتہائی پوش اور انتہائی قیمتی حج. بہت سارے لوگ ہیں جو قربانیاں بھی دیتے ہیں اور قربانی کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لاکھوں کا مال خرید کر, بیل خرید کر, بھینس خرید کر, قربانی کا جانور خرید کر وہ پوری دنیا میں نمائش کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے قربانی کی ہے. کیا یہ واقعی قربانی ہے؟ علامہ صاحب آپ کی اجازت سے ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. اور ساتھ پھر تصاویر کھینچتے ہیں اور نمائش کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اصل جو دین کی روح ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو قدم اٹھائیں وہ اپنے رب کے لیے اٹھائیں, رب کے دین کی سربلندی کے لیے اٹھائیں اور رب کے دشمنوں کو سرنگوں کرنے کے لیے اٹھائیں. اس لیے نماز کبھی بھی معیار نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ اپنی زندگی بسر کرتے رہے ان کو رسول پاک نے ہمیشہ یہ نصیحت کی کہ کسی کو پہچاننا چاہو تو اس کی نماز نہ دیکھو, اس کی پبلک سے ڈیلنگ دیکھو. اگر اس کی ڈیلنگ پبلک کے ساتھ درست ہے تو سمجھو کہ اس کی نماز بھی درست ہے, لیکن اگر پبلک کے ساتھ ڈیلنگ درست نہیں ہے تو اس کی نماز بھی کسی قیمت کی حامل نہیں ہے. تو اس لیے کربلا کی جو منظر کشی آپ کے سوال سے ہوئی کہ وہاں پر تو دونوں طرف نمازی تھے, وہاں پر تو صورتحال یہ تھی کہ عاشور کے دن جب ظہر کا وقت ہوا, امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی نے امام سے عرض کیا کہ یبن رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے, کیا ہم نماز پڑھ لیں؟ امام نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا کہ اللہ تمہیں نمازیوں کے ساتھ محشور فرمائے, آؤ پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا یہ جہاد یزید اور یزیدیت سے اسی نماز کی بقا کے لیے ہے. لہٰذا جب آپ نے نماز کی مہلت مانگی تو یزیدیوں نے کہا کہ حسین جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھ لو, تمہاری کوئی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. گویا وہ لوگ جو رسول کی رسالت پر حملہ آور تھے, اللہ پر حملہ آور تھے, رسول کے گھرانے پر حملہ آور تھے, وہ اسی نماز کا سہارا لیتے تھے اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے, اور بظاہر مسلمان بھی نظر آتے تھے. لہٰذا انہوں نے بھی جماعت کی ہے, انہوں نے بھی نماز پڑھی ہے, ادھر حسین کے قافلے نے بھی نماز پڑھی ہے, لیکن یہ نماز وہ نماز ہے جو عشق کی نماز ہے, جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں فنا کرتا ہے اور خود کو قربان کر کے بتاتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تو ختم کیا, اللہ کے دین کو باقی رکھا ہے. اور ادھر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ کوئی رے کے اقتدار کے لیے نماز پڑھا, چونکہ عمر ابن سعد کو یزید نے رے کی ریاست کی لالچ دی کہ تم اگر حسین کو شہید کرو گے تو میں تمہیں وہاں کا امیر بنا دوں گا, گورنر بنا دوں گا. کچھ لوگ انعامات کے لیے, کچھ لوگ پیسوں کے لیے, کچھ لوگ لوٹ مار کے لیے, اس طرح سے آئے ہوئے لوگ, لیکن ساتھ میں نماز بھی. آج بھی طالبان کی صورت میں, داعش کی صورت میں آپ کو جو نمازی نظر آتے ہیں, جن کی لمبی لمبی داڑیاں نظر آتی ہیں, جن کے ہاتھوں میں قرآن نظر آتے ہیں, وہ صفین, جمل اور کربلا کے ان دشمنان اہل البیت سے بدتر ہیں, بہتر نہیں ہیں, جو نماز کا سہارا لے کر اللہ کے مظلوم بندوں کو قتل کرتے ہیں. لہٰذا کربلا نے ایک خط اور لکیر کھینچ دی حق اور باطل کے درمیان. ٹھیک ہے علامہ صاحب, آپ نے قیمتی سوال بولا, قیمتی سوال کا آپ نے بہت قیمتی جواب دیا. اب میرے پاس آخری 2 منٹ ہیں اور میں چاہوں گی کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ کے نالج سے ذرا مستفید خود بھی اور ناظرین کو بھی کریں. یہ سوال میں نے بریک سے پہلے مفتی رمضان اور مفتی نعیم صاحب سے بھی پوچھا, میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ وہ لوگ, جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں, وہ لوگ جو فتوے بانٹتے پھرتے ہیں سوری ٹو سے اس بات کے کہ کس کے آگے کس کی فلاں بات آ گئی, کس کو کس چیز کی سزا مل گئی, کس کو کس چیز کی جزا مل گئی, وہ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ فار ایگزامپل پوچھنا میں چاہ رہی ہوں کہ کربلا کا واقعہ
محرم کا واقعہ ہمیں صبر سکھاتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے, امتحان کیا ہوتا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی اکثر دیکھا کہ کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو ہم اس کے زخم پہ مرہم نہیں رکھتے, بلکہ ہم نمک چھڑکتے ہیں یہ کہہ کے کہ دیکھا تمہارے ساتھ تو یہ ہونا تھا, یہ تو تمہارے ساتھ صحیح ہو گیا, تمہیں سزا مل گئی. وہ امتحان بھی تو ہو سکتا ہے نا علامہ صاحب. ہم سزا کیوں کہتے ہیں, کسی کو تانا دینے کے لیے کیوں فوراً چلے جاتے ہیں, ہم اس کے زخموں پہ نمک کیوں چھڑکتے ہیں بطور معاشرہ؟ ہم کہاں جا رہے ہیں, کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے, ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم جب دین کی بات کرنا چاہتے ہیں تو خود اللہ کی کرسی, اللہ کی سیٹ, اللہ کی مسند پر بیٹھ کر خدائی فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں, جبکہ یہ اختیار نہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور نہ اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے. کسی شخص کے عمل کی قبولیت اور عدم قبولیت کا معیار اس کی نیت ہے, نیت کا تعلق دل سے ہے اور دل کا مالک اللہ ہے. اس لیے مجھے, آپ کو, کسی مفتی کو, کسی عالم کو, کسی پروفیسر کو, کسی اور شخص کو یہ حق کبھی بھی نہیں پہنچتا کہ کسی کے عمل کے بارے میں کوئی معیار قائم کروں اور فتوے دوں. ہماری جو مشکل ہے وہ یہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یزید نے جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اس کے لیے فتویٰ لیا. فتویٰ کس نے دیا؟ قاضی شریح نے. کیا کہہ کر کہ یزید نے امیر المؤمنین کے خلاف قیام کیا ہے اور یہ اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت ہے اور بغاوت کی سزا موت ہے, اس لیے امام حسین کو قتل کرنا جائز ہے. یہ فتویٰ لیا گیا نا. تو جب آپ اس طرح سے جب ظلم کو بچانے کے لیے, ظالم کے دفاع کے لیے, مظلوم کے قتل عام کے لیے اس طرح کے فتوے بانٹتے ہیں تو یہ دین کا فتویٰ نہیں ہے, یہ دکانداری ہے, صرف اور صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے. جو آج بھی آپ کو گلی گلی فتوے بٹتے ہوئے نظر آتے ہیں, چاہے کسی کے بارے میں بھی ہو, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کی جگہ رکھ کر اس کی مسند سنبھالی ہے اور نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ دین ان کا مرہون منت ہے. ایسا نہیں ہے. دین اللہ کا ہے, اللہ نے اس کو بچانا ہے, اپنے پاک باز بندوں کے ذریعے سے ہی بچانا ہے. یہ جو اس طرح کے فتوے بانٹنے والے ملا ہیں یا ملائیت زدہ معاشرہ ہے, اس معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے, عام انسانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. دین ایک ایسا نظام حیات ہے جو دوسروں کو برداشت کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے اور صبر بھی سکھاتا ہے. لیکن صبر کس معنی میں؟ ظلم کے مقابلے میں استقامت کو صبر کہتے ہیں. ظلم کے مقابلے میں سر اٹھا کر جینے کو صبر کہتے ہیں. ظالم کی کلائی پکڑ کر موڑنے کو صبر کہتے ہیں. ظالم کو اپنی سرزمینوں سے نکالنے کو صبر کہا جاتا ہے. بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, لیکن ٹائم کی کمی ہے تو مجھے اجازت لینی ہے آپ سے. پروگرام کی کلوزنگ کا وقت آ گیا اور میں بھی جانے سے پہلے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو پورے محرم میں ہم کربلا کے واقعات کو یاد کرتے ہیں. ہم اس کو بہت ہی یاد کرنے سے ہم بتاتے ہیں, پریکٹیکلی بتاتے ہیں کہ ہم نے یاد رکھا, اس واقعے کو یاد رکھیے. لیکن پلیز یہ جو دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا تھا, جو کہ واقعی ایک دل دہلا دینا, میں چھوٹا لفظ استعمال کر رہی ہوں, اس واقعے کی روح کو سمجھیں. وہ آپ کو کیا سکھاتا ہے, کیا سبق ملتا ہے آپ کو سیکھنے کو, اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. صبر صبر صبر. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھے گا, ڈھیر سارا خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.